वेलकम व्यूअर्स। मुबारक हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदेद। आज का हमारा टॉपिक इंसानी तहजीब को वो जो खतरात लाक है उनमें से जो सबसे शदीद खतरा हो सकता है, पॉसिबल है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मज़ाहब के लिए जो खतरात हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि मज़ाहब ख़त्म होने जा रहे हैं, क्या इंसानी तहजीब ख़त्म होने जा रही है, तो वो क्यों होने जा रही, कैसे होने जा रही, क्या खदशात हैं या हो सकते हैं, क्या नए मज़ाहब आने के कुछ खदशात हैं, क्या अभी जो मौजूदा मज़ाहब हैं ये ख़त्म हो रहे हैं, क्या हमारे जो मजहबी स्कॉलर हैं तमाम मज़ाहब के, क्या वो बेरोजगार होने जा रहे हैं। मुबारक अदर साहब, मैं ये सवाल नहीं कर रहा कि किसकी वजह से, वो मैं आपसे सुनना चाहूंगा, लेकिन क्या वाकई इंसानी तहजीब खत्म होने जा रही है, और क्या जो मज़ाहब है हमारे पास इस वक्त जिनकी तकरीबन तादाद बताई जाती है कि 4,000 के लगभग है, तो ये भी खत्म होने जा रहे हैं। जी, ये बात बड़ी डिफरेंट अंदाज से इसे सोचा जा रहा है। यूं तो नहीं, क्योंकि बज़ाहिर तो पिछली सदी के एंड पर एक पेशन गोई या दावा हुआ था, और वो ये था कि मज़ाहब के रिवाइवल का वक्त आ रहा है। और फिर ये हुआ कि इस सदी के आगाज में बड़े बड़े सेमिनार और बड़ी बड़ी बहसें और बड़े बड़े मुज़ाकरे, बहुत सारे मुनाजरे इस मजहब के नाम पर, मजहब के मामलात पर हुए। और हमने देखा कि बहुत बड़ी तवज्जो बैनुल अक़वामी लेवल पर जो एथिज़म से खतरा था उसके रद्द अमल में, क्योंकि एथिज़म का खतरा आपको पता है कि ये जो रद्द आदाद शुमार आए पिछली सदी के आखिर में और इस सदी के शुरू में, उनको बार बार दिखाया गया, बताया गया और उसकी बड़ी पब्लिसिटी हुई। वो ये था कि पूरी उस वक्त 7 अरब की आबादी में कहा जा रहा था कि कोई 1.5 अरब के करीब जो हैं वो एथियस्ट हैं, यानी वो जो मजहब, किसी मजहब को नहीं मानते। तो ये एक इस खबर से बहुत बेकरारी, बेइज़्तिराब था मजहबी हलकों में कि ये दैरियत तो कायनात, ह्यूमन हिस्ट्री में रही है, लेकिन इतनी बड़ी इसकी जो कुव्वत या तादाद थी वो नहीं होती थी। अब ये जो जिन लोगों का आप कह लें कि जो दैरियत या एथिज्म, तो वो है कि जो कहते हैं कि देयर इज नो गॉड, देयर इज नो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो लेकिन उसके अलावा एक बीच का जो अकीदा है इंटेलेक्चुअल्स में और इंटेलेक्चुअल मैदान, इंटेलेक्चुअल फील्ड में, यानी वो आप कह सकते हैं कि फिक्री जो एक और रुझान है, वो है ला अदरी का, यानी एग्नोस्टिसिज्म का, यानी ये कहने का जी मुझे नहीं पता, यानी मैं नहीं जानता कोई खुदा है या नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता। तो ये वो लोग हैं जो कि अगर उसमें ऐड करें तो ये भी काफी बड़ी तादाद दुनिया में लोगों की है जो एथियस्ट के अलावा हैं। और वो सख्ती से ये नहीं कहते कि पक्का पता हमें कि खुदा कोई नहीं या कायनात का क्रिएटर कोई नहीं, लेकिन वो ये भी नहीं कहते कि जी हम ये भी नहीं इतना शिद्दत से कह सकते कि है। हमें ये, हम कहते हैं कि हमें नहीं पता है या नहीं, इसका सबूत हमारे पास कोई नहीं। तो ये इससे कि ये बहुत बड़ा खतरा है दिन ब दिन। अगर लोगों का इज़्तिराब और जो इनराफ है मजहब और मज़ाहब के बारे में वो बढ़ रहा है, अगर तो उसकी वजूहत क्या है और उसे रोकने का क्या तरीका है। तो बहरहाल इम्कान उन्होंने कोशिश की मजहबी हलकों ने, और अभी हो रही है, मुसलसल एफर्ट है। तो ये कहना तो दुरुस्त नहीं कि वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है दुनिया को कि मज़हब का खात्मा होने जा रहा है या इंसानी तहजीब पर भी अलग बात है। लेकिन मिला लें अगर इसको कि इंसानी तहजीब चूँकि पिछले 5, 6, 7 हज़ार 10 हज़ार साल में जो एग्रीकल्चर है उसके साथ हमने पहले भी वजाहत की थी, कल्चर के साथ मज़हब का ताल्लुक है। इससे पहले तो जो जादूगरी या जो थे तिलिस्मात की कहानी थी,
تو یہ اگر ہم کہیں کہ جی تہذیب بھی ساتھ ہی ختم ہوتی ہے، تو شاید یہ ایک لنکڈ بات ہے کہ اگر دنیا میں عقائد کا جو نظام ہے، بلیف ان دی کریٹر اینڈ دی ڈیزائر ٹو پلیز دی کریٹر، اس کے تابع داری کرنا، اس کے حکم کی تابع داری، اس کی عبادت، تو اگر یہ سسٹم تہذیب ہے، اور غالباً بہت اس کا تعلق ہے تہذیب کے ساتھ، تو اگر یہ تہذیب ہے تو پھر اس کے خاتمے کا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر مذہب کو خطرہ ہے تو تہذیب کو خطرہ ہے۔ پھر کچھ ماڈرن جو سویلائزیشن نے جس طرح کی ہیومن لبرٹیز کا شدت سے اس پہ کام کیا اور اس پہ اضافہ کیا، تو جو انسان کی جنہیں ہم ہیومن فریڈمز یا ہیومن رائٹس یا ہیومن لبرٹی کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی ایسے لگتا ہے کہ بہت ساری باتیں جو فنڈامنٹل، بعض اوقات بنیادی باتیں جو انسانی تہذیب کی اور مذہب کی تھیں، ان کو رد کر دیا گیا۔ بڑے بڑے ممالک میں بہت بڑی دنیا کی بہت بڑی آبادی جو ہے، جو بڑی آبادی کا تناسب نہ کرے، مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میجارٹی نے ان کو رد کر دیا، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا کی بہت طاقتور تہذیبیں ہیں، مثلا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، یورپ ہے، چائنا ہے، روس ہے، اور اس کے بعد آسٹریلیا ہے، مشرق بعید کے ممالک ہیں، انڈیا تیزی سے اس کی طرف جا رہا ہے۔ وہاں لبرٹیز کا وہ لیول جہاں، جسے آپ کہتے تھے نا کہ عورت کو اس طرح باحیا ہونا چاہیے، اور عورت مرد کے فری ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو یہ جو تہذیب کے وہ پابندیاں تھیں وہ سختی سے توڑی گئیں، بڑی شدت اور دعوے کے ساتھ توڑی گئیں، اور عورت مرد کا ملنا مثلا پوری ان تہذیبوں جن کا میں نے نام لیا، وہاں یہ ہیومن رائٹ ہے کہ آپ کسی نکاح یا کسی مذہبی پابندی کے بغیر آپ مل سکتے ہیں، آپ جنسی طور پہ مل سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ بغیر شادی کے میاں بیوی کے طور پہ رہ سکتے ہیں۔ یہ جو سارے بہت بڑے صدمے ہیں جو مذہبی تعلیمات کو ملے، ہم پھر اس پر اس سے بھی بڑا صدمہ پہنچ رہا ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے جو ٹرانسجینڈر، جی یعنی جو ایسے کہ مرد مرد کی شادی کا اور عورت عورت کی شادی کا، یہ ان باتوں سے پھر وہ آپ کو پتہ ہے ابارشن پہ بہت بڑی تحریک ہے کہ عورتوں کو مکمل حق ہے وہ کنسیو کریں نہ کریں، کنسیو کرنے کے بعد اگر وہ اپنے حمل گرانا چاہتی ہیں تو گرائیں، اور یہ باتیں ساری وہ ہیں جس پہ مذہب کا، اسلام کا، کرسچینٹی کا، جوڈائزم کا، ایون ہندوازم کا کسی حد تک اس پہ اختلاف ہے، اور ان کے اس لحاظ سے آپ صدمہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کو اور تہذیب کو مل رہا ہے۔ لیکن اب اس کے پیچھے ہے کیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ ایسی کیا مجبوری ہوئی ہے انسان کو کہ وہ ان اسٹیبلشڈ اور مستحکم قوانین اور آداب اور اخلاقیات کو مسترد کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ کیوں؟ یہ کیا رجحان ہے؟ آخر یہ 5 7 10 ہزار سال پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات۔ 10 ہزار سال انسانوں نے ان باتوں کو تسلیم کیا، پچھلے 300 400 سال میں کیا ہوا ہے جس نے مسلسل اتنے تھوڑے عرصے میں مسلسل صدمہ پہنچایا ہے ان مستحکم قوانین کو، اور ختم ہوتے جا رہے ہیں یہ قوانین دنیا میں۔ اب کوئی پورے دعوے سے اس کے خلاف موومنٹ نہیں ہے، اگر ہے تو چھوٹی سی موومنٹ ابارشن کے ایشو پہ امریکہ میں، یورپ میں ہے، یا کنزرویٹیوز جنہیں ہم کہتے ہیں، ریپبلکنز یا کنزرویٹیوز یا رائٹ ونگ، وہ ایک محدود بات کے اوپر جھگڑا کر رہا ہے کہ بھئی یہ تو اس طرح تو نسل انسانی ختم ہو جائے گی اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی عورتوں کو تو یہ تکلیف پہنچانی نہیں چاہیے، یا عورتیں اگر یہ کہتی ہیں کہ اٹ از مائی باڈی اینڈ اٹ از مائی رائٹ ٹو ڈو وٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو ود اٹ، تو اس پہ ان کا تھوڑا سا ایک طبقہ ہے جس کا اضطراب ہے، اور وہ موومنٹ بھی چلا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ کوئی خبر ایسی نہیں ہے کہ ان مہذب ملکوں میں انسانوں کی اس آزادی کے اوپر قدغن لگی ہو کہ عورت مرد کا ملنا جیسے وہ چاہیں وہ ملیں، اور وہ جیسے چاہیں فیملی بنائیں یا فیملی توڑ دیں،
ان کو یہ اختیار ہے، اور اس پہ معاشرے کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ ان پہ کوئی پابندی لگائے۔ اب اس پہ دیکھیں نا، وہ ایک ایسا بہت بڑا جو بنیادی تہذیب کا عنصر ہے وہ بدل گیا جب آپ فیملی کو یا فیملی کے کانسیپٹ کو آپ نے یوں بدل دیا، تو گویا آپ نے معاشرے کی وہ جو 5 7 10 ہزار سال سے فیملی کا کانسیپٹ، مرد کی فوقیت کا، عورت اور مرد کے ملنے پہ پابندیوں کا جو کانسیپٹ تھا وہ ختم ہوا، اور اب یہ ایک نئی تہذیب بنی جس میں عورت مرد ملتے ہیں تو انہیں کسی کے آگے جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے لیکن پیرنٹ۔ جی لیکن یہ نہیں، یہ تہذیب تو ٹھیک ہے، اس سے مذاہب کے ختم ہونے کا آ، یا تہذیبوں کے ختم ہونے کا تو خدشہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے بیسکس کو یا ان کی بنیادوں کو ضرور انہوں نے ہلایا ہے، اور نئی روایات آئی ہیں، نئے ٹرینڈز آئے ہیں، نئی سوچیں آئی ہیں، نئی امنگیں آئی ہیں۔ لیکن جس خدشے کا شروع میں بھی میں نے ذکر کیا، اور میں چاہوں گا کہ آپ سے ہی وہ سنوں، اس اس وہ جو خدشہ ہے، وہ خدشہ ایسا کیا ہے جو ان تہذیبوں کو، ان مذاہب کو ختم کر سکتا ہے؟ نہیں، یہی تو بات ہے، اسی کی طرف آپ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اسی کی طرف لے جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے، ہم جب کہتے ہیں نا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، جی ایسا وہ کیا ہوا ہے جس نے کہ پچھلے 300 400 سال میں یہ ساری تہذیب اور مذہبی اخلاقیات کی بعض بنیادی باتوں کو ہٹا دیا ہے، ہلا دیا ہے۔ وہ ہوا یہ ہے کہ جب سے یہ جسے ہم کہتے ہیں ماڈرن سائنس کا جب سے ظہور ہوا تو یہ تبدیلیاں شروع ہوئیں مذہب کو، اور جو فیوڈل تہذیب جسے ہم کہتے ہیں ایگریکلچرل سویلائزیشن، جو کہ ہزاروں برس سے مستحکم تھی، اس کو جب بنیادی طور پر بدل دیا مشین نے اور سائنس نے نہیں، مشین نے نہیں، سائنس نے، یعنی سائنس نے وہ رستہ انسان نے سمجھ لیا جس کے ذریعے وہ کائنات کے قوانین، فزکس کے، کیمسٹری کے اور انسانی ذہن کے جو قوانین ہیں، یہ اب تینوں باتیں ذہن میں رکھیے۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں انسانی ذہن تک کا اس میں جب ریسرچ آئی کہ ہم نے فزیکل لاز آف دی یونیورس سمجھنے شروع کر دیے اور انہیں اپلائی کرنا شروع کر دیا کہ ان کو لے کے ہم کیا نئی ایک چیز بنا سکتے ہیں، انہی قوانین کے تحت جس کے تحت کائنات چل رہی ہے، انہی قوانین کے تحت ہم ایک اور کوئی چیز بنا کے اسے چلا سکتے ہیں۔ یعنی جو حیوانی زندگی ہے، حیات کی زندگی ہے، اس کی بجائے ایک اس طرح کی زندگی کہ جو مٹیریل سے بنی ہے، زندہ مٹیریل نہیں، لوہا ہے، تانبا ہے، چیزیں ہیں، ان سے بنی ہے، لیکن وہ حرکت کرتی ہے اور کام کرتی ہے۔ یہ جو ویسے تو دیکھیں ہم نے پہیا تو بہت پہلے بنا لیا تھا، لیکن پہیا بنانے کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ پہیا خود بخود حرکت کر سکتا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، یعنی جو آپ نے چھکڑا یا کارٹ یا رتھ یا کوئی آلہ بنایا، کوئی مشین بنائی، مشین نہیں تھی، یعنی ایک آپ نے جگاٹ بنایا جس میں ایک پہیا لگا لیا آپ نے، لیکن اس کو کھینچتا اینیمل تھا یا ہیومن بینگ۔ تو اب اس کی جگہ جب یہ ہوا کہ سیلف موٹیویٹڈ مٹیریل، یعنی وہ مٹیریل جو کہ ہے تو غیر زندہ لیکن وہ زندہ چیز کی طرح حرکت کرتا ہے اپنے اندر خود ہی، اور اس میں جو آپ طاقت ڈالتے ہیں وہ چارے کی اور گندم کی یا خوراک کی قوت نہیں ہے، یعنی وہ آرگینک مٹیریل سے نہیں چل رہا، یعنی جیسے انسان یا جانور کھا کے تو انرجی لیتا ہے اور پھر موو کرتا ہے، اس کی جگہ وہ ایک فیول استعمال کرتا ہے جو کہ ایجاد ہم نے ڈھونڈا، دریافت کیا۔ فیول کیا ہے؟ تیل تو ہوتا تھا، دیے میں جلتا بھی تھا، لیکن وہ کسی مشین کو حرکت نہیں دیتا تھا، وہ ہم نے کیا۔ اب یہ جب یہ چیزیں آئیں تو گویا فزیکل ورلڈ کے لاز جانے، نمبر 2 ہم نے جو لاز جانے
ذہن کے، ہیومن مائنڈ کے. ہیومن مائنڈ کو جاننے کی کوشش شروع ہو گئی خاص طور پر شروع تو بہت دیر پہلے ہو گئی تھی. نفسیات کا علم، نفسیات کے اوپر بہت دیر سے کام ہوتا رہا ہے. لیکن اب جب جسے ہم سائبر نیٹکس کہتے ہیں، یہ اس بات پہ توجہ دیں، سائبر نیٹکس کا علم شروع ہوا 50s میں، 1950s میں. اور اس کے اوپر اس وقت کے کمیونسٹ بلاک نے توجہ نہیں دی، اور بعد میں اس پہ بڑی بات ہوئی کہ آپ سائبر نیٹکس میں اسٹالن نے کہا کہ یہ کیا، یہ بکواس ہے، یہ فضول وقت ضائع کر رہے ہیں. انسانی ذہن کو کیا آپ کر لو گے، اس کی کاپی کیسے کر سکتے ہو انسانی ذہن کی؟ تو جرمنی میں جو کام ہو رہا تھا اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. لیکن بعد میں آج دیکھ رہے ساری دنیا سائبر نیٹکس کے اس کام کے اوپر متفق ہے، ہر کوئی لگا ہوا ہے اس کو جاننے کا. تو سائبر نیٹکس کا کیا تھا کام کہ ہیومن مائنڈ کی کاپی کر کے وہ عمل جو ہیومن مائنڈ کرتا ہے وہ آپ مشین سے کروائیں. یعنی کیلکولیٹرز آ گئے، کمپیوٹرز آ گئے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے انسانی برین کی ایکٹیویٹی کو کاپی کیا. اب یہ جو ہمارے یہ علوم شروع ہوئے، انہوں نے، یہ انقلاب ہے، اور یہ درجہ بدرجہ ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہے. یعنی آپ نے ایگریکلچر سے نکل کے زراعت کو ماڈرنائز کر دیا، آپ نے مشینیں بنا کے زندگی میں ایک الگ قسم کی موومنٹ پیدا کر دی، اور ہیومن اور اینیمل کی جو انرجی ہے اس کی بجائے آپ نے ایک فاسل فیولز کی انرجی استعمال کرنی شروع کی، اور اس سے آپ نے دنیا کا وہ نظام جو ایگریکلچر کا چل رہا تھا وہ بدل دیا. پھر آپ نے ہیومن لائف، رہائش کے گھر بنانے کے، گھر میں روشنی کرنے کے، گھروں کی زندگی کو وہ مکمل آپ نے بہت بنیادی طور پہ تبدیل کر دیا. پھر آپ نے انسانی ذہن کی کاپی کر کے انسانی ذہن کے کاموں کو مشین سے کروانا شروع کیا. یہ درجے ہیں، یہ سٹیپس ہیں، یہ سٹیپس آپ دیکھتے ہو. ویسے ہیومن ہسٹری میں چلتے چلتے کہتے جائیں، ہیومن ہسٹری ساری سٹیپس کے اوپر ہے. یعنی پہلے باتیں یہ کی ہیں کہ پہلے آپ جادو کے ذریعے، ٹونے ٹوٹ کے دعاؤں کے ذریعے آپ دین کا یا روحانیت کا تعلق ان ٹونے ٹوٹ کے اور جادوگری سے تھا. پھر مذاہب آئے، مذاہب بڑے، پھر مذاہب منظم ہوئے، مذہب بھی ایک ایک درجے کے ساتھ ڈفرنٹ ہوتے گئے، زیادہ اسٹرانگ اور زیادہ ڈسپلنڈ ہوتے گئے. تو یہ اسی طرح جو سماج کے آپس کے طبقوں کے تعلقات ہیں اس پہ مارکس کا کام، جیسے آپ کو پہلے بھی بات ہم نے کی کہ مارکسزم نے بتایا کہ بھئی پہلے غلام داری تھا، پھر زراعتی نظام آ گیا، پھر صنعتی نظام آ گیا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صنعتی نظام کا خاتمہ کر کے تو سوشلزم آئے گا. یعنی یہ جو مرحلے ہیں، یہ ہیومن ہسٹری بھی مرحلوں میں ہے. اور ہم ابھی جس وقت بھی آپ بات کریں گے، میں اس ٹاپک پہ آپ سے کچھ معروضات پیش کروں گا کہ دراصل انسانی زندگی میں جو جانوروں سے انسان بننے کا عمل ہے جسے ایوولوشن کہتے ہیں، اس میں ایک الہیاتی یا مافاق الفطرت بھی کوئی عنصر آیا ہے. ایوولوشن کا ایک مرحلہ جو جانور سے انسان کا مرحلہ ہے، یعنی پریمیٹس اور چمپینزیز یا جو ایپس ہیں ان سے ہیومن بینگ کے بننے کا جو عمل ہے، اس میں کہیں بہت بڑا، اس کے اوپر بڑی بحث ہے. اس میں ایک مرحلہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ایوولوشن کا، اور وہ مرحلہ ہے غالباً ایلین یا مافوق الفطرت قوت یا الہیاتی قوت، جیسے بھی کہہ لیں، اس نے کئی مداخلت کی ہے اور ہیومن سویلائزیشن شروع ہوئی ہے. اور آج جو خطرہ بتایا جا رہا ہے وہ ہے کہ اگلا مرحلہ آنے والا ہے، ہیومن ہسٹری کا خاتمہ ہونے والا ہے، جیسے کہ چمپینزی کی ہسٹری کا خاتمہ ہوا. چمپینزیز تک جو انٹیلیجنس کا مرحلہ تھا
وہ ایک دم سپرسیڈ ہو گیا، اس سے بہت بڑا انقلاب آ گیا، ہیومن بینگ بن گیا. ہیومن بینگ کے بعد اب سپر ہیومن بننے کا مرحلہ آ رہا ہے، جو اس وقت بڑی بحث ہے پوری دنیا میں. سب سے زیادہ با علم لوگوں کے درمیان جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم نے بنا لی ہے، جی یہ کہیں پوری ہیومن ریس کا خاتمہ تو نہیں، کہ ہیومن بینگ ہی نہیں رہنا، ہیومن بینگ سے سپیریئر کوئی چیز آ جانی ہے. یعنی جہاں پہ ایلینز نے یا اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ طاقت کہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا یا ایلین کو، فرشتے ایلینز ہیں، کون ہیں وہ، ان کا اس پہ بات کریں گے. وہ انہوں نے آ کے پیغام دیا اور راستہ بتایا کہ اب اگلے مرحلے پہ جاؤ، اور ہیومن بینگ بن گیا. اینیملز کو انہوں نے اینیمل سے ہیومن بینگ بنا دیا. انی صحیح. عرض خلیفہ قرآن نے، اور اس سے پہلے بائبل نے، گاڈ کریٹڈ مین آفٹر ہز اون امیج. ٹھیک ہے. اب یہ جو باتیں ہیں ہندوازم میں بھی، کہ کرشن نے، برہما نے انسان پیدا کیا، اور اس کا دوست ہے آج بھی ان کے مذہب میں. آپ دیکھتے ہو کہ مہابلی، یہ جو وہ ہے ایپ کی شکل کا جو دیوتا ہے، بندر، وہ ان کا ساتھی ہے، ہیومن بینگ کا قریب ترین ساتھی ہے. ہنومان جی. ہنومان جو کہ ان کا دیوتا ہے. ہنومان انسانوں کا قریب ترین پاسٹ، اس کا دیکھو پاسٹ لنکڈ ہے ود دی ایپ. ایپ از دی کلوزسٹ فرینڈ آف دی ہیومن بینگ. اب یہ جو مذہب میں یہ ایک عقائد ہے، یہ سائنس اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتی، کیونکہ سائنس کے پاس جب تک ایویڈنس نہیں آتا نا. پرابلم سائنس کا ایک یہ ہے کہ پرابلم ہے، اسے میں پرابلم کہتا ہوں، وہ یہ کہ امیجنیشن کو جگہ نہیں دیتی سائنس. امیجنیشن کو جگہ ڈائریکٹلی جگہ نہیں دیتی، امیجنیشن کو پرمٹ کرتی ہے. آپ امیجن کریں، کہانیاں بنائیں، آپ تصورات پیش کریں، لیکن ان سے جب کوئی چیز بنے گی جسے آپ ٹیسٹ میں بار بار، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار اسے ٹیسٹ میں پروف کر دیں گے کہ یہ جو آپ نے کہا تھا ویسے ہی ہوتا ہے، تو پھر ہم اسے مانیں گے کہ یہ قانون ہے. جب سائنس یہ کرتی ہے نا، تو اس میں آپ جب اس کو سائنسدان کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی یوں آئی تھی، تو وہ کہتے ہیں جی اس کا ایویڈنس نہیں ہے. یہ میں مانتے ہیں کہ ایکسپلین نہیں ہو رہا کہ یہ اتنا بڑا جمپ، یہ لیپ کیسے آئی فرام دی ایپ ٹو دی ہیومن. جو بیچ میں مرحلے ہیں اس کا ابھی تک ہمیں کانکریٹ ثبوت نہیں ہے نا. آپ کہتے جی پہلے بندہ تھوڑا سا کھڑا ہوا، پھر تھوڑا اور کھڑا ہو گیا، پھر تھوڑا اور کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ چل پڑا، اور وہ انہیں ہم مختلف ہومو ایریکٹس اور وغیرہ نام دیتے ہیں، لیکن اس کا کوئی کانکریٹ ایویڈنس ہم ابھی تک سیکوینس کو دکھا نہیں سکے. تو کہیں لیپ ہے، مگر وہ کہتے جی لیپ کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ خالق کائنات نے یہ لیپ دی، یا آپ کہتے جی کوئی ایلینز آئے انہوں نے یہ کیا، تو ایویڈنس کوئی نہیں ہے، لہذا ہم نہیں مانتے یہ بات. مگر یہ امیجنیشن کی بات ہے. امیجنیشن کی اس لیے کیونکہ ہیومن امیجنیشن ایک بات بڑی حسدار، بڑی امپورٹنٹ کرنی چاہیے یہاں، کہ آفٹر آل اگر امیجنیشن اتنا بڑا رول ہیومن لائف میں کرتا ہے، تو آپ اسے کیسے ایکسپلین کریں گے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہم اتنا بلیو کرتے ہیں امیجنیشن کے ذریعے کہ دیر از دی اینڈ لائف آفٹر ڈیتھ. امیجن کرتے ہیں کہ بالکل وہاں ایک جنت بھی ہے اور ایک دوزخ بھی ہے، اور وہاں ہم نے جانا ہے، اور برے کاموں والوں نے دوزخ میں جانا. یہ اتنے پکے امیجنیشن کہاں سے آتے ہیں؟ اگر ہیومن لائف، ہیومن انٹیلیجنس ان باتوں کو مانتی ہے، تو اس کی وجہ یہ اس میں لازمی
توجہ جاتی ہے اس بات کی طرف کہ کہیں انسانی زندگی کے، انسانی ذہن کے ایک حصے کا بڑا ٹھوس جو رول ہے وہ امیجنیشن ہے. آپ امیجن کرتے ہیں اور اس امیجنیشن کے مطابق آپ کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. ہم اگر کہتے ہیں کہ وہ بات جو پریکٹیکلی آپ پروو نہیں کر سکتے، جو زندگی میں لاگو نہیں ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے نہ مانیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امیجنیشن نے انسانی زندگی کو بار بار تبدیل کیا ہے. اسی امیجنیشن کی بنیاد پر مسلمانوں نے دنیا سے جنگ لڑی کہ ہمیں اللہ کا پیغام ملا ہے اور ہم نے دنیا کو ٹھیک کرنا ہے. واٹ از دس؟ یہ امیجنیشن ہے. یعنی آپ نے امیجن کر کے بلیو کیا اور اس بلیف کی بنیاد پر آپ نے ایکٹ کیا اور ایکٹ کے نتیجے میں دنیا کو آپ نے تبدیل کر دیا. تو امیجنیشن از سچ اے پاورفل ریالٹی کہ اسے آپ اس طرح سے مسترد نہیں کر سکتے کہ جب تک آپ پریکٹیکلی کر کے نہ دکھا دیں ہم نہیں مانتے کہ یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اس بات کی طرف توجہ جاتی ہے اور جانی چاہیے کہ ممکن ہے کہ ایلین انٹرفیئرنس اسے آپ الہیاتی مداخلت کہہ لیں یا اسے آپ فزیکل کوئی اور انٹیلیجنٹ بینگ ہے، ایک نہیں کئی ہوں گی، وہ ہم الگ بات کریں گے، ان کی مداخلت کہہ لیں. اب وہ مداخلت پھر نظر آ رہی ہے شہریار، جس مداخلت نے ہیومن بینگ کو ایپ سے ایک دم اتنا زیادہ بدل دیا تھا. اور آج تک ایپس تو ہیومن بینگز نہیں بنے نا، کئی لاکھ برس گزر گئے. ہاں جی. یعنی جب سے یہ ہوا اسے 40 لاکھ سال کا کہا جاتا ہے. تو 40 لاکھ سال میں ایپس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر مذہبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی تھیوری ساری غلط ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے ان کا پوائنٹ ثابت نہیں ہوتا، لیکن ایک بات کی طرف توجہ جاتی ہے کہ دیر از سم انٹرفیئرنس جس نے اتنا بڑا چینج کروایا ہوگا. کوئی انٹرفیئرنس ہے، کوئی ایسا فیکٹر ہے جو ہمیں نہیں مل رہا ابھی تک جس نے یہ سب کیا ہوگا. اب دنیا میں کئی ایسے واقعات اور چیزیں ہیں جن کے اوپر بہت سارا انسانوں کو گمان ہو رہا ہے کہ یہ ایک مافوق الفطرت قسم کی کوئی قوتیں ہیں جو یہاں ایکٹ کرتی ہیں. اب پچھلے عرصے سے کچھ ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایلینز کا آنا جانا بہت زیادہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو. اس کے اوپر امریکہ نے ایک آفیشیلی سی آئی اے نے ریلیز کیا جو پچھلے کو 50 سال میں جو کچھ دیکھا تھا بلکہ زیادہ. ہیروشیما میں ناگاساکی ہیروشیما بم جب سے مارے گئے اس کے بعد سے وہ جتنی ایکٹیویٹی ہے وہ بہت تیز ہے. اس تیز ایکٹیویٹی کے ایویڈنس جتنے ہیں، جو مظاہرات جو واقعات نظر آئے ہیں وہ انہوں نے ریلیز کیے، جس سے پتہ لگا کہ کوئی ایسی قوتیں ہیں جو آتی جاتی ہیں یہاں، جن کا آنا جانا نظر آتا ہے اور ہماری دسترس میں نہیں وہ آتے، ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے، ہم ان کی موومنٹ کو روک نہیں سکتے، ان کی موومنٹ کو ناپ نہیں سکتے، وہ اتنی تیز موومنٹ ہے. وہ آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں لیکن ان کا دخل نظر آتا ہے. اچھا، اب یہ جو آپ جنہیں یو ایف اوز کہتے ہیں، ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس، یہ ان کے اوپر بہت اب یہ صرف میرا اور آپ کا وہم نہیں ہے، اس کے اوپر بہت باتیں جو پریکٹیکلی اتھینٹک حکومتی سطح پر امریکہ نے بتا دی ہیں اور دنیا بھر میں اور ملکوں نے بڑے دعوے کیے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ لگ رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جس پہ شک ہو رہا ہے کہ ایسی چیزیں بن جائیں گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے، روبوٹس بن جائیں گے یا مشینیں بن جائیں گی جو ہمارے دیے ہوئے پروگرام سے زیادہ کام کریں گی. یہ بات غور کریں،
ہم جتنا اس وقت تک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے یعنی انسانی ذہن کی کاپی کر کے ہم نے جو مشینیں بنائیں وہ انسانی ذہن کی حد کے اندر کام کرتی ہیں. یعنی جو پروگرامنگ ان کو پروگرام دیتے ہیں، جو ہم سافٹ ویئر بناتے ہیں اپنی ذہانت سے، وہ اس سافٹ ویئر کے مطابق کام کرتی ہے. اب ایک خطرہ یہ، اب ایسے مظاہر ایسے واقعات ہو گئے ہیں جہاں پہ سمجھ نہیں آئی، ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پروگرام جو دیا گیا تھا اس سے بڑھ کے وہ خود ذہانت سے کچھ کرنے لگ گئی ہیں مشینیں. جی ویری امپورٹنٹ، یہ بہت خطرناک یا بہت امید افزا، جو بھی اسے آپ کہیں، یہ ایک بات ہے. اب اس سے ہیومن ذہن ڈر گیا ہے. بہت سے لوگ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ بہت خطرناک بات ہے. مشینیں اگر اتنی خود سوچنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو رہی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے تو یہ پروگرام نہیں دیا تھا، اس نے یہ بات کیسے کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم سے آؤٹ گرو کر رہی ہیں، ہمارے کنٹرول سے باہر نکل رہی ہیں. اگر یہ مشینیں ہم نے بنا دیں اور یہ ہمارے کنٹرول سے نکل گئیں تو یہ ہمیں ختم کر دیں گی. تو اس پہ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے، میرا بہت دیر سے یہ خیال ہے کہ ایک ایسی مخلوق کے پیدا ہونے کا امکان ہے جس سے ہم سپر ہیومن، ایک نسل زندہ چیزوں کی، ذہین چیزوں کی کوئی نسل، کوئی مخلوق جسے ہم سپر ہیومن کہہ سکتے ہیں، یعنی ہیومن سے آگے. جیسے پری میٹ کے بعد میٹ آ گیا، یعنی ہیومن بینگ آ گیا، تو اس ہیومن بینگ سے آگے سپر ہیومن کوئی آ جائے گا. لیکن وہ سپر ہیومن کس کی مدد سے آ رہا ہے، یہ بات ہے. وہ اگر خود اپنی مدد سے آ رہا ہے تو وہ خود ہے، پھر وہ سپر ہیومن ہیومن سے الگ نہیں ہے. اگر ہیومن کے اندر اندر کنٹرول کے اندر اندر ہے نہیں. اگر ایپس کے کنٹرول میں، ایپس کے بیہیویئر میں یہ جو تبدیلی آئی تھی کہ ہیومن بینگ بنا، تو ہیومن بینگ اس کے اوپر حاوی کیسے ہو گیا، ایپ کے اوپر؟ اس طرح سے حاوی ہوا کہ وہ اس سے سپیریئر انٹیلیجنس اور صلاحیت کا مالک ہے. اگر اب سپر ہیومن کوئی آئے گا تو وہ ہیومن نہیں ہوگا، اور یہ جو ہیومن نہیں ہوگا یہ ہیومن بینگ کی تہذیب کو اور اس کے مذاہب کو اور اس کی ساری سوچوں کو کینسل کر دے گا. ان کے مطابق نہیں چلے گا. ہم چمپینزیز کی لائف کے مطابق نہیں چلتے. جتنی مرضی ان سے محبت بھی کریں، ان کے اور جانوروں کی زندگی کی پرواہ کرتے ہیں، ہم تعظیم کرتے ہیں، لیکن یہ محبت اور مہربانی ہے، پابندی نہیں ہے. ہم پابند نہیں ہیں. اسی طرح وہ اگر ہمیں زندہ رہنے دیں گے ہیومن بینگز کو، تو وہ ان کی مرضی ہوگی، مہربانی ہوگی، ہمارا اس پہ روب کنٹرول نہیں ہوگا. یہ خطرہ جو ہے، اسے خطرہ کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ جو مذاہب کے بھی ہیں، اور بعض سائنسدان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک ہے. یعنی اگر وہ روباٹ بن گئے تو وہ تو ہیومن بینگز کو کل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہوں گے. آپ جو لیکن ایٹم بم آپ نے بنایا، لیکن ایٹم بم چلایا آپ نے، آپ ہیومن بینگ نے فیصلہ کیا نا کہ مار دو. یہاں جہاز آپ نے بنایا لیکن اڑاتے آپ ہیں. کتنا اڑے گا، کس طرح، کتنی سپیڈ کرنی ہے، کم کریں اور بڑھا. لیکن جب آپ ایک ایسی چیز بناتے ہیں جو آپ سے نہیں پوچھتی، جو خود فیصلے کرتی ہے، اور وہ آپ، اور وہ ہیومن بینگ نہیں ہے، اور بھی ہیومن بینگ سے زیادہ آگے فیصلے کرتی ہے، زیادہ انٹیلیجنٹ، زیادہ خوفناک، زیادہ پاورفل، تو وہ آپ کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. وہ جب چاہے آپ کو کنٹرول کرے، جب چاہے آپ کو کچھ کرنے دے، جب چاہے آپ کو کچھ نہ کرنے دے. جیسے آپ نے جانوروں کو جنگلوں میں پابند کر دیا ہے، وہ آپ کی بستیوں میں نہیں آ سکتے. جب وہ زیادہ کرتے ہیں تو آپ انہیں تلف کر دیتے، مار دیتے ہیں، انہیں دبا دیتے ہیں. ان کی نسلیں دوبارہ بحال کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ختم بھی کر دیتے ہیں، پھر بڑھا بھی دیتے. ایسے ہی وہ اگر اتنے پاورفل ہو گئے تو وہ آپ کو مذہب کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے، کتنا مذہب آپ نے چلانا ہے، کیا نہیں چلانا. ان کی جو دنیا میں، کائنات میں، زمین کے اوپر جو وہ اپنے کام کر رہے ہوں گے، ان کاموں میں آپ دخل دے سکتے ہیں یا نہیں، یہ فیصلے وہ کریں گے.
تو یہ جو ہے یہ تبدیلی آ رہی ہے، تو یہ کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بات ہے، یہ ہم اگلی بحث میں کریں گے، اور اس کے کچھ اور بہت سے دلچسپ واقعات جسے ہم کہتے ہیں کہ مافوق الفطرت، ابھی تک جسے ہم مافوق الفطرت کہتے ہیں وہ فطرت ہی کے مطابق ہے، وہ یا جسے ہم کہتے ہیں الہیاتی مداخلت، یا ہم کہتے ہیں ایلین انٹرفیئرنس، وہ کیا ہے، اور وہ اس کے کیا کیا ثبوت دنیا میں، اس کے کیا کیا کہاں اس کے آثار، اس کے ثبوت نظر آتے ہیں، اس کے کیے ہوئے کام نظر آ رہے ہیں، تو انہیں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو فی الحال تو کی بات میں میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ تبدیلی آ رہی ہے، اور اس تبدیلی کو روکنے کا غالباً فیصلہ انسان کرے گا، کر سکتا ہے تو کرے، اس سے تو بھی ثابت ہوگا کہ انسان سپر ہیومن ہے، کہ وہ سپر ہیومن چیزوں کے ہونے کو روک بھی سکتا ہے، تو پھر وہ ایلینز کو ڈیفیٹ کر رہا ہے۔ اگر کیونکہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایلینز کا ڈیسیژن ہے، ایلینز یا خدا یا اللہ یا کائنات کا مالک، جو بھی کوئی قوت ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے آثار موجود ہیں کہ وہ دخل دیتی ہے، وہ قوت، ان کے اب ثبوت مل رہے ہیں۔ کیا شیطان بھی ان میں سے کوئی ایک قوت ہے؟ کیا فرشتے ان میں سے کوئی ایک قوت ہے؟ سوال اٹھاؤ، کیا فرشتے بھی انہی میں سے ایک قوت ہے؟ کیا خود کریٹر ان قوتوں کا ایک لیڈر ہے، جس نے وہ بہت انٹیلیجنٹ چیز جو وجود ہیں ان کو اکٹھا کر رکھا ہے، ان کے ذریعے کام کر لیتا ہے اور ہماری زندگیوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا انبیاء جو تھے ان کو انسپائر کرنے کے لیے جو فرشتے اور جو پیغامات لے کے آنے والے وجود تھے، کیا وہ وہی ایلین ہیں جو اب بھی آ رہے ہیں؟ تو اگر وہ ہیں تو وہ نئے مذاہب بھی دے سکتے ہیں، نیا طرز زندگی دے سکتے ہیں، اور وہ سپر ہیومن لوگوں کا طرز زندگی ہوگا۔ آج کے لیے بالکل ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویورز۔